बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ आ गए हैं स्पेशल स्टोरीज़ में। जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। पार्ट 1 हम आपको सुना चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। क्या आपको मालूम है, जब शहजादी ने दरबारियों से मशवरा करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्दा और बेशबहा तोहफ़े भेजने का फ़ैसला कर लिया, फिर दरबार सुलेमान में कासिद का पेश होना। कासिद शहजादी के हुक्म पर तोहफ़े लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया। तोहफ़े देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने और तुम्हारी शहजादी ने मेरे पैगाम का मतलब गलत समझ लिया है। मुझे इन तोहफ़े की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये तोहफ़े वापस ले जाओ और शहजादी से कहो कि मेरे पैगाम की तामील करो, वरना दूसरी सूरत में अपने लश्कर के साथ मुल्क सबा पर हमला आवर हो जाऊंगा और तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। कासिद तमाम तोहफ़े लेकर वापस लौट गया और शहजादी के पास पहुंचकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम दे दिया और ये भी बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन, हैवानात और हवा पर भी है। ये तमाम बातें सुनकर शहजादी को अंदाज़ा हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लड़ाई करना सरासर घाटे का सौदा है और हलाकत को दावत देने से बेहतर है कि दावत कबूल कर ली जाए। शहजादी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने के लिए सफ़र शुरू कर दिया। इसकी रवानगी की खबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वही के ज़रिए भेजी गई। शहजादी बिल्कीस का तख्त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, शहजादी बिल्कीस हाजिर खिदमत हो रही है और मैं चाहता हूँ कि इसका तख्त शाही इसके आने से पहले यहाँ आ जाए। ये काम कौन करेगा? एक देव पैकर ने जिन जो था उसने कहा, ये काम मैं करूँगा। इसके सामान में किसी किस्म की कोई खयानत नहीं करूँगा। दरबार में मौजूद एक आलिम आसिफ बरखिया ने कहा, मैं आग झपकते में इस तख्त को आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही रुख फेर कर देखा तो शहजादी बिल्कीस का तख्त वहाँ मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। वो मुझको आजमाता है कि मैं इसका शुक्रगुजार बनता हूँ या नाफरमान। जो शुक्र करेगा इसे फ़ायदा होगा, जो नाफरमानी करेगा इसे सज़ा मिलेगी। शहजादी की दरबार सुलेमान में आमद। हज़रत सुलेमान ने शहजादी के तख्त की हैयत में कुछ तब्दीली कर दी। देखने को वो तख्त अपने तख्त को पहचानती है या नहीं। जब शहजादी दरबार में आई और इससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है, इस पर वो बोली, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि वही है। मुझे आजमाने की क्या ज़रूरत है? मैं समझती हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महज बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह ताला के पैगंबर भी हैं, इसलिए मैं मुती फरमाबरदार बनकर आई हूँ। हज़रत सुलेमान ने कहा, शहजादी महल के अंदर तशरीफ़ ले चलें। शहजादी जब महल में गई तो इसने देखा कि अंदर पानी है। दरअसल महल का फर्श शीशे का बना हुआ था और शीशे को इस खूबी से जोड़ा गया था कि देखने से ये गुमान हो रहा था कि पानी की लहरें आ रही हैं। शहजादी जब आगे बढ़ी तो उसने यही तसव्वुर किया कि पानी लहरें मार रहा है। शहजादी ने अपने दोनों पाइंचे इस गर्ज से ऊपर कर लिए कि वो पानी में भीग ना सकें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फर्श शीशे का है। इस पर शहजादी हैरतज़दा रह गई। इसे अपनी कम अक्ली पर शर्मिंदगी हुई और नादिम होते हुए बोली, अफसोस है, मैं अपनी ज़िंदगी जो गुजारी है वो ज़ाया की है। सूरज की परस्तिश करके कुछ भी हासिल ना हुआ। जिसको दीन की समझ नहीं, समझ लो इसे कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे गाफिल और बेपरवाह रहकर सूरज की परस्तिश करके बर्बाद हूँ। ऐ मेरे मालिक, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले।
میں ایمان لائی تجھ پر اور تیرے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور میں تیری طرف متوجہ ہوں، میری یہ توبہ قبول کر کے مجھ پر رحم فرما دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام شہزادی بلقیس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سیدون میں جانا۔ تواریخ سے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان نے سمندروں کے جن سے پوچھا، اے سمندروں کے جن، تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب و غریب شے دیکھی ہے؟ جن نے کہا، دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے جہاں ایک شہر ہے جس کے چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے، 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے۔ اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے، اس میں ایک عالیشان مکان ہے، اس کی سنگ مرمر سے بناوٹ کی گئی ہے، اس پر ایک مینارہ بلند ہے اور اس مینارے پر 2 شیرنگی اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے، اور ایسی بہت سی صورتیں ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا، اس میں 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی تھیں، ان کے بیچ ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا تھا، اور اس تخت پر ایک نہایت حسین معلقہ اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پر وہ کھڑی ہوئی اور 4000 لونڈیاں بھی اپنے اپنے حجروں میں چلی گئیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک لونڈی سے اس شہر کا نام پوچھا۔ معلقہ حسین نے خاتون اور اس کے ساتھ دختر تھی، اس کے بارے میں وہ علم جو برج رکھا ہوا تھا، یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ شیر اور عقاب جو مینار پر رکھے ہیں وہ کون ہیں؟ میرے پوچھنے پر لونڈی نے بتایا کہ اس شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل معلقہ ہے وہ دراصل ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ دختر تھی، وہ بانو شاہ راوی ہے۔ جو صورتیں بنائی گئی ہیں یہ صورت طلسم ہے، جب کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور ہوگا یہ آوازیں دے کر بادشاہ کو ہوشیار کر دیں گی۔ عقاب کا کام ہے جب ہماری پوجا کا وقت ہو جائے یہ آواز دے دیتا ہے اور ہم جا کر بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ 2 شیروں کا کام یہ ہے کہ جب کوئی فریاد لے کر آتا ہے تو بادشاہ فریادی اور جس پر الزام ہو دونوں کو شیروں کے پاس بھیجتا ہے۔ جو ظالم ہو اسے یہ دونوں شیر چیر پھاڑ کر ڈالتے ہیں، اس لیے یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور کوئی دشمن بے راہ نہیں چلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قصہ سن کر لشکر کو جہاد کا حکم دے دیا۔ لشکر کو وہاں پہنچنے پر تمام اہل سیدون لشکر مائع ہتھیاروں کے آراستہ جنگ کرنے کو شہر سیدون سے نکل آئے۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات کافروں سے لڑے، مردم جزیرہ جنوں پر غالب آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور جنات کو لڑنے کی غرض سے بھیجا، جنات کی وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر آدمیوں کو ان کافروں سے جنگ لڑنے کو بھیجا، مردوں نے انہیں زیر کر دیا کہ آخر میں سیدون کا بادشاہ عنکبوت میدان میں جنگ کرنے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک اس کی آنکھ میں ڈال دے، اور آنکھ میں مٹی پڑتے ہی وہ اندھا ہو گیا۔ بادشاہ غش کھا کر زمین پر گر پڑا اور اس کا سر کاٹ ڈالا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ بادشاہ کی آنکھ ٹڈی نے کھا لی تھی، اس لیے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کافروں کے لشکر کو دریا میں بہا دیا اور بادشاہ کی بیٹی کو اپنے تخت پر بٹھا کر اپنے شہر لے آئے۔ بادشاہ کی بیٹی بادشاہ زادی کے ایمان لے آنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح میں لے آئے اور اسے بہت چاہتے تھے۔ شیطان کا بادشاہ زادی سے ملاقات کرنا۔ ایک دن شیطان نے انسانی صورت بنائی اور بادشاہ زادی کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے بادشاہ زادی، تو ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے والد کی صورت بنا کر اسے پوجتی رہے، اور اسے تیرے باپ بادشاہ کی روح تجھ سے خوش رہے گی۔
جیسے وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش رہتا تھا۔ اور ہاں، اس بات کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہرگز نہ کرنا۔ بادشاہ زادی شیطان کے کہنے میں آ گئی اور اسے اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں رکھ لی اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ زادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے باپ کی تصویر بنانے کی اجازت مانگی تھی کہ اس طرح وہ اپنا غم بھول کر تصویر کو دیکھ کر خوش رہا کرے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ زادی کے والد بادشاہ عنکبوت کی آنکھوں کو ٹڈی نے کھا لیا تھا، اس لیے بادشاہ زادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عید قرباں پر ٹڈی سے انتقام لینے کی غرض سے ٹڈی کی قربانی کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اونٹ قربان کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ ٹڈی قربان کرنے پر بضد تھی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بادشاہ زادی نے 2 گناہ کیے تھے، جس کی بنا پر وہ چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے۔ نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپ کر گناہ کے کام کرے، یہ اعلانیہ کرے، اس عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غمزدہ ہونا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام استنجے کو جاتے ہوئے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر خادمہ کو دے جاتے تھے۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ ایک دن ایک جن صخرہ نے حضرت سلیمان کی صورت بنا کر خادمہ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ وہ جب تخت پر بیٹھا، جن ویسے ہی کھڑے رہے، پرندوں نے بھی آ کر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ صخرہ جن تخت پر بیٹھے بیٹھے احکامات جاری کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے سے فراغت پا کر خادمہ کے پاس پہنچے، خادمہ انہیں پہچان نہ سکی اور بتا دیا کہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے پاس پہنچے تو وہاں صخرہ جن کو تخت پر بیٹھے پایا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی بھی تھی۔ اس کے سامنے تمام جن و انس بادب کھڑے تھے۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور انہیں دیوانہ سمجھ کر تخت گاہ سے باہر نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر بیت المقدس گئے۔ 3 دن تک سجدے میں پڑے روتے رہے۔ جب بھوک نے ستایا تو وہ مسجد سے نکلے، کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانا مانگا، مگر کسی نے بھی انہیں کھانا نہیں دیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر نوکری کی تلاش کی، کسی نے بھی نوکری پر نہ رکھا۔ وہ بھوکے پیاسے ماہی گیروں کے پاس گئے۔ ایک ماہی گیر نے 2 مچھلی مزدوری کے طور پر دینے کے لیے نوکر رکھ لیا۔ رات ہونے پر ماہی گیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 مچھلیاں دی۔ ایک مچھلی آپ نے بازار میں بیچ کر روٹی مول لے لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھا لیا اور پھر خدا کا شکر بجا لائے۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ اپنی روزی میں سے جو بچتا وہ محتاجوں کو دے دیتے، رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے۔ صخرہ جن کا دربار سے بھاگنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام وزیر اعظم آصف برخیہ ایک عقل مند انسان تھا۔ اسے شک ہوا کہ یہ جو تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام بن کر احکامات جاری کر رہا ہے، یہ کوئی اور ہے۔ 40 دن گزرنے پر وہ خاموشی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خادمہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے پاس آئے تھے؟ خادمہ نے بتایا کہ آج 40 دن ہو گئے ہیں مگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئے، وہ انگوٹھی بھی مجھ کو نہیں دیتے۔ آصف برخیہ نے 40 آدمی توریت خوان بلائے، انہیں تخت گاہ میں جا کر توریت سب کے ہاتھوں میں پڑھنے کو دی۔ جب انہوں نے توریت پڑھنا شروع کی تو تخت پر بیٹھا صخرہ جن کلام الہی سن کر پہلے تخت سے اتر کر ایک طرف بیٹھ گیا، پھر وہاں ٹھہر نہ سکا اور بھاگ گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے دریا میں ڈال دی۔
ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ ایک سانپ ایک سبز پتا اپنے منہ میں دبائے ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی نے یہ دیکھ لیا۔ وہ عقل مند اور ہوشیار تھی۔ اس نے اپنے والد سے جا کر کہا، ابا جان، میری شادی اس شخص سے کر دیں ورنہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مچھیرے نے اپنی بیٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، میں اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے پاس نوکر ہوں اور مجھے مزدوری میں 2 مچھلیاں ملتی ہیں، اس لیے میں کیسے تمہاری بیٹی کی خوراک اور مہر دوں گا؟ مچھیرے نے کہا، میری بیٹی کو مہر نہیں چاہیے، کھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کیا۔ لڑکی سے نکاح ہو جانے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر پر رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور توبہ استغفار کرتے۔ جب مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو نگلا تھا، وہ جال میں پکڑی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو 2 مچھلیاں مزدوری میں ملتی تھیں، ان مچھلیوں میں وہ مچھلی بھی آ گئی۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی باہر نکل آئی۔ انگوٹھی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان لیا اور اپنی انگلی میں اسے پہن لیا۔ جن و انس حاضر ہو گئے، ہوا بھی شاہی تخت لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا اور اپنی بیوی کو اپنے محل میں لے آئے۔ درباریوں نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضری دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عنکبوت کی بیٹی بادشاہ زادی کو باپ کی صورت پوجنے اور اس کے ساتھ اور اس کی ہم خیال و کم زادی لونڈیوں کو مروا دیا۔ جو کتابیں جادوگر کی تھی ان کو پارا پارا کر کے ڈال دیا۔ صخرہ جن کو سزا ملنا۔ صخرہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر اور خوف سے بیچ سمندر میں جا کر چھپ گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارا اور اس سے جھوٹ بولا، اے صخرہ جن، تو کہاں ہے؟ اب نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں۔ یہ سن کر صخرہ جن فوراً سے سمندر کے بیچ سے نکل آیا اور جنات نے اسے باتوں میں لگا کر گرفتار کر لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو 40 دن عذاب القید میں رکھ کر اسے شکنجے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جن صخرہ جن قیامت تک اس شکنجے میں پڑا رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غفلت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاندار سلطنت ہونے کے باوجود ایک منٹ کو بھی اللہ کی یاد، اطاعت اور عبادات اور اس کے ذکر و شکر سے غافل نہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جہاد کے گھوڑے لائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے دوران سورج غروب ہو گیا اور عصر کے وظیفے کا وقت جاتا رہا۔ اس بات کو آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ گھوڑوں کو منگوا کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں تلوار سے اڑا دیں کہ ان کی وجہ سے میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہوا ہوں۔ تمام مخلوقات کی ضیافت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب کے سارے جہاں کی سلطنت مل گئی تھی۔ آپ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ مجھے سارے جہاں کی سلطنت ملی ہے، لہٰذا سارے عالم کی مخلوق، خشکی اور تری انسانوں، جنوں اور چیونٹیوں اور مکھیوں اور کیڑے مکوڑے جتنے بھی زیرو ہیں، ان کی ضیافت کی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ غیب سے آواز آئی، اے سلیمان علیہ السلام، میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں، میری مخلوق بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ، تو نے مجھ کو بہت نعمتیں دی ہیں، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کے لیے طعام تیار کروں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک نہایت عالی شان مکان بنوایا۔ اس کو نہایت کشادہ رکھا تاکہ دعوت پر آنے والی مخلوق آسان آ سکے۔ مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 ماہ لگ گئے۔ مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان، اسباب مہیا کیا گیا۔ کثیر تعداد میں دیگیں لمبی چوڑی اور ایک لگن مثل تالاب کے جنہوں نے تیار کی۔ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھیں۔ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں۔
ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھے خدا نے آپ کی دعوت میں بھیجا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے تمام مخلوق کے واسطے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بھوکی ہوں اور میں تمام مخلوق کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے کھانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار کیا ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں کھا لیا، پھر اور کھانا مانگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا، ساری مخلوق کے لیے بنایا ہوا کھانا کھا کر بھی تو بھوکی ہے، تیری خوراک کتنی ہے؟ مچھلی بولی، میری خوراک ایک دن میں 3 لقمے ہے، جو میں نے کھایا ہے یہ میرا 1 لقمہ ہے، 2 لقمے کھا کر میری بھوک مٹے گی۔ میں آپ کی مہمان بن کر بھی بھوکی ہوں، آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوش آیا، سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رو دی اور توبہ کرنے کی غرض کی۔ اے اللہ، بے شک تو سارے جہاں کا مالک ہے اور سارے جہاں کو روزی دینے والا بھی ہے، اور تو ہی مالک ہے، نادار و مسکین ہوں، تو ہی دانا اور تو ہی اور توانا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بیت المقدس بنایا تھا، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور بھی بڑا کر کے بنوایا۔ یہ کام مکمل ہو جانے پر جنوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناؤ۔ سنگ سفید کی دیواریں خوبصورت لگتی ہیں۔ جنات نے حکم کی تعمیل کی اور ستون بھی اس کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنا دیے۔ کیواڑ دروازوں کے آب نوش کے لگائے، اور ایک دروازے کا نام باب داؤد اور دوسرے دروازے کا نام طوبہ اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزماں رکھا۔ اس کی چھت بھی قیمتی لکڑی سے بنوائی تھی، دیوار سونے کی تھی۔ مسجد کے اندر قندیلیں چاندی کی لگائی گئی تھیں، قندیل کی جگہ لال شب چراغ تھا، اس کی روشنی سے سب روشن ہو جاتا تھا۔ گندھک سرخ سے قندیلوں کو ترتیب دیا گیا تھا اور روشنی 3 کوس تک جاتی تھی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنوایا ہوا تھا اپنا عصا ٹیکے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، میں آپ سے ملاقات کرنے نہیں، روح قبض کرنے کو آیا ہوں، اور اتنی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ پانی پی لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصے پر ٹکے کھڑے تھے، اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اسی طرح 1 سال تک عصے کے سہارے کھڑے رہے، بعض روایت میں 2 مہینے تک کی مدت ہے۔ ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ تمام جنات بیت المقدس کا کام انجام دیتے رہے۔ جب عصا کو دیمک کھا گئی اور لاش زمین پر گر پڑی تو ایسے میں جنوں کو خبر ہوئی کہ ہم اپنے غیب دانی پر فخر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات بھی پتہ نہ چل سکی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے عرصے بے جان کھڑے تھے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کو آزمایا اور ثابت ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رجام حکومت سنبھال نہ پایا اور سلطنت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا، اس میں سے ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی۔ اسرائیل کی ریاست میں بگاڑ پیدا ہوا، جس کی بدولت اس میں شرک، بت پرستی، ظلم اور جبر کا زور بڑھتا ہی چلا گیا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ اخی نے سیدہ کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس مشرک شہزادی سے شادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخی بھی مشرک بن گیا۔ اس کے بعد سامریہ نے بھی بال کا مندر اور مذبح خانہ تعمیر کیا۔ بنی اسرائیل میں بغل دیوتا کی پرستش ہونے لگی تھی اور بنی اسرائیل لگاتار زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ہمارا پہلا اور دوسرا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے یہ قصہ سن کر آپ کو
اسرائیل اور فلسطین کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح بیت المقدس کے 2 حصے ہو گئے، اور سلطنت کے جب 2 حصے ہوئے تو 2 حصوں میں بٹ کر ایک حصہ بیت المقدس جنوبی فلسطین بنا اور ایک اسرائیل پہ قائم ہوا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اسپیشل اسٹوری میں آپ سے دوبارہ ایک اچھی اسٹوری کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب تک اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔